अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 दिसंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में एक बार फिर बड़ी पेशरफ्त हुई है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात लिखी हैं कि जब से 21 नुकाती एजेंडा तय हुए हैं उस एजेंडे पर अब बाकायदा राबता कमेटियों की और इसी तरह से मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। एक पहली मुलाकात कल हुई है जिसमें तालिबान की सियासी क़यादत और इसी तरह से जो अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत की जानिब से बनाई गई जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने मुलाकात की है और उसमें एजेंडे के नुकात पर किस तरह से डिस्कशन होगी और कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और कब कब और किस वक्त जो मुज़ाकराती टीमों की मुलाकातें हैं वो रखी जाएं, इस हवाले से डिस्कशन हुई है, गुफ्तगू हुई है। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इस तरह की मुलाकातों के हवाले से इत्तिफाक किया गया है कि आइंदा भी ये मुलाकातें जारी रखी जाएंगी और जल्द इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे और एक बड़ा मुआहिदा सामने आएगा जिसमें अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामिया बहाल हो जाएगी। इसके अलावा नस्ल इत्तलात सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी ने अपने एक बयान में कहा है कि दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड, लेकिन अगर तालिबान ने बदअहदी की तो फिर तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। और अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान उन्हें यह न समझे कि वो मजबूरन ये मुआहिदा कर रहे हैं, ये महज अफगानिस्तान के अवाम के लिए मुआहिदा किया जा रहा है। जबकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अशरफ गनी को मजबूर होना पड़ा है तालिबान के हमलों की वजह से और अमरीका के प्रेशर की वजह से, क्योंकि तालिबान ने गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के दौरान अशरफ गनी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं कि खुद मजबूर हुआ घुटने टेकने पर और तालिबान से एग्रीमेंट करने पर तैयार हुए हैं। हालांकि नज़ीर अच्छे इशारे मिल रहे हैं, मुस्बत इशारे मिल रहे हैं दोहा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के और जल्द कोई बड़ा नतीजा सामने आने वाला है। आगे बढ़े नज़ीर, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नज़ीर, अमरीका की कांग्रेस में एक बिल लाया जा रहा है जिसमें ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान और इराक से निकालने के हवाले से रोका जाएगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जब तक जो बाइडन की हुकूमत इक़्तिदार में ना आए तब तक अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकालना या उसमें कमी करना ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस ट्रंप के फैसले को रोके जिसमें फ़ौजों को 2500 तक की तादाद में लाया गया है और इसी तरह से इराक के अंदर भी। लिहाजा ट्रंप को चाहिए कि वो जो फैसला कर रहे हैं अमरीकी फ़ौजियों की कमी का, ये फैसला दुरुस्त नहीं है और जो कांग्रेस है वो फैसला करे कि जो बाइडन के इक़्तिदार में आने तक यानी 15 जनवरी के बाद तक ये मामला मौखर किया जाए। नाज़रीन, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि अमरीका बदअहदी कर रहा है, बददियानती कर रहा है और ख़ुद कांग्रेस के अंदर ये बिल लाया जा रहा है ताकि ट्रंप को भी एक तरह से पाक साफ बता दिया जाए कि ट्रंप का कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ अमरीका अपनी फ़ौजें भी अफगानिस्तान के अंदर रख सके। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं अफगान तालिबान की जानिब से पहले भी कहा गया है कि अगर अमरीका ने बदअहदी की तो इसका शदीद रद्द-ए-अमल होगा और मुआहिदे के तहत अप्रैल 2021 तक मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखलास ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि तालिबान के खिलाफ हिलमत में जो अमरीका ने बमबारी की है इसके खिलाफ तालिबान ने शदीद मजम्मत की है और कहा है कि अमरीका वादा खिलाफियों से बाज रहे वरना इसका खमियाजा अमरीका को भुगतना पड़ेगा। अमरीकी अफवाज जो अफगानिस्तान से निकल रही हैं उन पर अफगान अवाम पथराव भी कर रहे हैं। जिस तरह से फ़लस्तीनी नौजवान बच्चे गाड़ियों को मारा करते थे, फ़ौजियों की गाड़ियों को, इसी तरह से अमरीकी फ़ौजियों की गाड़ियों को भी अफगान अवाम पत्थरों से मार रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह जो अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट भी है और तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन भी समझा जाता है, उसने दावा किया है कि तालिबान के हक्कानी नेटवर्क के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। NDS के साबिक चीफ भी रह चुका है, पाकिस्तान पर भी इल्जामात लगाता रहा है और अब भी इसी तरह का एक झूठा दावा कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन, इत्तलात सामने
آ رہی ہیں کہ رات گئے طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، جس میں تازہ رپورٹس کے مطابق 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ 3 چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ 15 کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نسوی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں طالبان ترجمان، انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ نہتے شہریوں پر بمباری کرنا کابل فضائیہ کی عادت ہے، اس لیے کابل فضائیہ نہتے شہریوں پر حملے روک دے، ورنہ کابل کے خلاف بھی اسی طرح کے حملے کیے جائیں گے۔ اور یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ 500 سویلین یعنی عام شہریوں کو طالبان نے گزشتہ 1-2 ہفتے کے دوران شہید کیے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ حالانکہ طالبان نے کہا کہ وہ نہتے شہریوں پر حملے نہیں کرتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بارامولہ کا علاقہ ہے، جہاں پر بھارتی فوج کے خلاف گرنیڈ حملہ ہوا ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایک منصوبہ تو پکڑا گیا ہے لیکن ایک گرنیڈ حملہ ہوا ہے، اس میں بھارتی فوج کو کچھ نقصان بھی ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر فخر کشمیر کے نام سے ایسے بیگز بھی ملے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشتبہ اور مشکوک بیگ تھے، ان کے ذریعے سے دھماکہ خیز مواد کو اڑایا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کشمیری مجاہدین اسٹریٹجی تبدیل کر چکے ہیں اور مختلف نئی حکمت عملی کے ذریعے سے بھارتی فوج پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین محبوبہ مفتی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں کشمیر کی، ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ وہ کشمیر کے اندر بھارت کے بیانیے کے خلاف پاکستان کے بیانیے کو پرموٹ کر رہے ہیں، لہٰذا بی جے پی کی جانب سے ان کو تانا دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ آپ جانتے ہیں متنازع الیکشن کروائے گئے اور اس میں کامیابی کا دعویٰ بھی کیا گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات کو مسترد کر رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پلوامہ کے اندر نہتے کشمیریوں کی املاک کو، گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بھارت دہشت گردی کرتا ہے اور جو بھارت کو ووٹ نہیں ڈالتا کشمیر کے اندر، ان کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، ان کے گھروں کو لوٹا جاتا ہے، ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے جاتے ہیں، ان کو نقصانات پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سب مظالم بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر ایک ایسی ویڈیو وائرل کر رہی ہے جس میں بی جے پی کے جھنڈے اور بی جے پی کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے آزاد کشمیر کی ویڈیو ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھارت کی بی جے پی جماعت پہنچ گئی ہے، مودی کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں اور مودی کے حق میں بی جے پی کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کا پول خود انڈین میڈیا نے کھولا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق دراصل یہ جو بی جے پی کے جھنڈے ہیں یہ آزاد کشمیر کے اندر نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر لہرائے جا رہے ہیں، اور بی جے پی کی حکومت جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بی جے پی کی حکومت کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں اور مودی کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اس سے پہلے بھی بی جے پی کی حکومت اسی طرح کے متنازع دعوے کرتے رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی صرف وہ لوگ جو پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں وہی بی جے پی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، ورنہ کشمیر کی اکثریت بی جے پی کو جوتے مار رہی ہے اور انہیں دہشت گرد، قاتل اور ڈاکو کہہ رہی ہے، تو پھر کیسے کشمیر کے اندر بھی بی جے پی کے حق میں نعرے لگ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشت گرد کی جانب سے 10 دسمبر کو جو بھارت کی پارلیمنٹ ہے اس کی نئی عمارت کی بنیاد رکھی جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کسانوں کی تحریک بھی عروج پر ہے جس میں مودی کی حکومت انتہائی پریشر میں آ چکی ہے، اور بہت سے ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ 8 دسمبر کے بعد اگر پورا بھارت جام ہو جاتا ہے تو مودی کا تختہ بھی الٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف منظم مہم کے تحت ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی ایک بڑی این جی او تھی جو سماجی فلاح و بہبود کے کام کیا کرتی تھی، اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے سربراہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت اور روس اور چائنا اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی فضائیہ کی جنگی تیاریوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے
کہ روس کی جانب سے سوڈان کے اندر ایک فوجی اڈا بنایا جا رہا ہے جو مشرق وسطیٰ کے اندر روس کا دوسرا بڑا فوجی اڈا ہے۔ اس سے پہلے شام کے اندر روس نے باہری فوجی اڈا بنایا اور اب ناظرین کرام روس سوڈان کے اندر ایک اور فوجی اڈا بنا رہا ہے جو سوویت یونین کے بعد دوسرا بڑا فوجی اڈا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ رشیا کے ساتھ بھارت کے تعلقات اچھے ہیں، بھارت کی نیوی اور رشین نیوی مشترکہ جنگی مشقیں بھی کر رہی ہے، اس لیے اب بھارت بھی افریقہ کے اندر روس کے ساتھ مل کر فوجی اڈوں پر رہ سکتا ہے اور مشترکہ طور پر آپریشن کا حصہ بن سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ریڈ سی میں بہت سے ملکوں کے فوجی اڈے ہیں، فرانس کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، تو اب وہاں پر روس بھی آ چکا ہے، تو بھارتی بھی دعوے کر رہے ہیں کہ اب وہ بھی افریقی ممالک کے اندر روس کے ساتھ مل کر فوجی اڈے بنا رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام بھارت کی بزدل فوج میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ وہ افریقی ممالک میں فوجی اڈے بنائے، وہ تو پاکستان اور چین کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ وہاں پر کیسے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے بعد ایک اور ایشیائی ملک نے رافیل طیاروں کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے۔ انڈونیشیا دوسرا بڑا ایشیائی ملک ہے جو فرانس سے رافیل طیارے خریدے گا، لیکن آپ جانتے ہیں فرانس کے رافیل طیارے پاکستان کے JF-17 طیاروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارتی فضائیہ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی ہے کہ پاکستان اگرچہ ترکی سے ڈرون ٹیکنالوجی خرید رہا ہے لیکن بھارتی فضائیہ خود سے ڈرون بنا رہی ہے، اور ایسی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی فضائیہ نے بھی جدید ڈرون طیارے حاصل کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، لہٰذا پاکستان کی ترکی سے حاصل کی گئی ڈرون ٹیکنالوجی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارت کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ ناکارہ ہیں، وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ترکی کی عوام کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ طیب اردوان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب ترکی کے اندر جنگی ہیلی کاپٹروں کے جو انجنز ہیں وہ بھی بنا لیے گئے ہیں، اور اب ترکی دنیا کے اندر جنگی ہیلی کاپٹر بنا کر فروخت کرے گا۔ اس سے پہلے ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کیا ہے، اور اب ناظرین کرام ترکی کی جانب سے باقاعدہ ہیلی کاپٹر بنا لیے گئے ہیں جو ہیلی کاپٹر دنیا بھر کو فروخت کیے جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں ترکی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے جنگی جہاز بھی بنائے گا، بحری جہاز اور بحری کشتیاں اس سے پہلے ترکی خود بنا رہا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام ترکی ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے۔ جو 2023 کا خواب ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا وہ پورا ہو رہا ہے، اور ترک قوم طیب اردوغان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردوغان نے ان خبروں کی نفی کی ہے کہ قطر کو اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں فروخت کر دی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اردوغان کی مخالفت میں مغربی جو پروپیگنڈا وارز مہم چلانے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے خبریں پھیلائی گئی تھیں کہ قطر سے پیسے لے کر ترکی اپنے جو دفاعی ساز و سامان بنانے والی فیکٹریاں ہیں یا ادارے ہیں ان کو قطر کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے، لیکن طیب اردوغان نے اسے جھوٹی خبر قرار دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام طیب اردوغان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پڑوسی ملکوں کی حمایت اور مدد جاری رکھی جائے گی۔ شام کے اندر، لیبیا، عراق اور آذربائیجان کے اندر ترکی نے بہت زبردست کام کیے ہیں، اور آئندہ بھی وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے کام کیے جاتے رہیں گے۔ دشمن چاہے جتنا پروپیگنڈا کر لے، جتنا چاہے ترکی کے خلاف سازشیں کر لے، ہم اپنی مہم کو جاری رکھیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحر متوسط کے اندر جو ترکی کے جہاز ڈرلنگ کا عمل کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے مسلسل جو ترکی کی نیوی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور یورپ کی سازشوں کو مسترد کیا جا رہا ہے کہ ترکی اپنے حق کے تحفظ کے لیے جو بحر اسود ہے یا بحر متوسط ہے وہاں پر ڈرلنگ کے عمل کو جاری رکھے گا اور گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کرد باغیوں کے خلاف اور فتح اللہ گولن کی تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ مزید 29 سے گولن تحریک سے وابستہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو طیب اردوغان کی حکومت کے لیے خطرات پیدا کر رہے تھے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا سے ہے۔ ناظرین کرام 1.5 مہینے جاری رہنے والی جنگ میں آرمینیا کو شکست دینے کے بعد اور 30 سال کے بعد مقبوضہ علاقے قراباغ کو آزاد کروانے کے بعد اب 10 دسمبر کو آذربائیجان کے اندر ملکی سطح پر، سرکاری سطح پر جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کے خصوصی مہمان کے طور پر ترک صدر رجب طیب اردوان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ آذربائیجان کا دورہ کریں، باکو دارالحکومت کا دورہ کریں، اور وہاں پر سرکاری سطح پر جو جشن منایا جا رہا ہے کامیاب
کامیابی کا اس میں شرکت کریں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست ترکی اور پاکستان کی مدد سے دی ہے، اور اب پاکستان سے اور ترکی سے باقاعدہ انتہائی اعلیٰ عہدیدار اس جشن کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کے سفارت خانوں کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے کہ 10 دسمبر کو سرکاری سطح پر اس تاریخی فتح کے حوالے سے ہونے والی تقاریب میں شرکت کی جائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان آذربائیجان کے ساتھ انتہائی اہم نوعیت کے اسٹریٹجک نوعیت کے معاہدوں پر دستخط بھی کرنے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ آذربائیجان کو ترکی سے منسلک بھی کیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کے سابق وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے بدترین شکست کا ذمہ دار وہ خود موجودہ آرمینیا کا عیسائی وزیر اعظم ہے، لہٰذا اسے مستعفی ہونا چاہیے۔ آرمینیا کے اندر اس وقت ناظرین کرام پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، اور کئی حکومتی عہدیدار چھپ گئے ہیں اور کئی مستعفی بھی ہو چکے ہیں، جبکہ ترکی کی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آئندہ بھی آذربائیجان کی حمایت جاری رکھی جائے گی اور دشمنوں کو شکست دی جاتی رہے گی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فلسطین اور مصر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر محمود عباس کی حکومت کے خلاف اسرائیل اور یورپ ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ ایک مفرور جو فلسطین کا شہری ہے، دہلان اس کا نام ہے، جو محمود عباس کی حکومت میں پہلے شامل رہا، اس کو واپس UAE سے لایا جا رہا ہے تاکہ محمود عباس کی حکومت گرا کر دہلان کو فلسطین کا صدر بنایا جائے۔ اس حوالے سے محمود عباس نے فلسطینی اتھارٹی نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر UAE، یورپ اور اسرائیل اس طرح کی سازشیں کرے گا تو پھر اس کا سخت رد عمل ہوگا، اور دہلان پہلے ہی فلسطین کے اندر بدامنی کو پھیلانے کے لیے، فسادات کو بھڑکانے کے لیے اپنے حامیوں میں پیسوں کے عوض فلسطینی اتھارٹی کے خلاف باقاعدہ منظم مہم بھی چلا چکا ہے، احتجاج بھی کروا چکا ہے۔ جبکہ آج کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو جلد مصر کے دورے پر جا رہے ہیں اور مصر کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے خطے کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے نئے ایگریمنٹ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جب سے بحرین اور UAE کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بڑھے ہیں تب سے مصر پریشان ہے کہ ان کے ساتھ جو رویہ ہے اسرائیل کا وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی نیتن یاہو سے ناراض ہیں۔ انہیں راضی کرنے کے لیے اب نیتن یاہو مصر کے دورے پر جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے صحافیوں پر اسرائیل کے یہودیوں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ فلسطینی صحافیوں نے اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فرانس سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر ایمانوئل میکرون کی جانب سے بنائے گئے متنازع قوانین کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں فرانس بھر کے اندر مظاہرین سڑکوں پر ہیں۔ سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی ہے، پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، اور پولیس سے اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے فرانس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ایک اور فرانسیسی انقلاب آنے جا رہا ہے، یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ واقعات کو حمایت کی گئی اور گستاخانہ واقعات کو بڑھایا گیا اور مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گرد قرار دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب فرانس جو آگ اس نے جلائی تھی ایمانوئل میکرون نے، اس میں خود جلنے جا رہا ہے اور فرانس بڑی تباہی کا نشانہ بن رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام طیب اردگان نے فرانس کے صدر کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح سے آذربائیجان کے اندر آرمینیا کی مدد کر کے فرانس نے سازشیں کی، اسی طرح سے لبنان کے اندر بھی فرانس متنازع کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ترکی ہر جگہ فرانس کا تعاقب کرے گا اور فرانس کی سازشوں کو خطے کے اندر بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات جو UAE ہے اس کے جو ولی عہد ہیں محمد بن زائد النہیان، وہ باغی حفتر کی مدد کر رہے ہیں۔ لیبیا کے اندر نہ صرف باغی حفتر کی مدد کی جا رہی ہے بلکہ روس سے کرائے کے جو قاتل اور جنگجو ہیں ان کی مدد کر کے باغی حفتر کو حکومت کے خلاف حملوں کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ اس پر ناظرین کرام اقوام متحدہ کے اندر اور دیگر عالمی ذرائع ابلاغ کے اندر عالمی پلیٹ فارم پر UAE کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام لیبیا کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ تعاون ترکی لیبیا کی منتخب فوج اور حکومت کا کر رہا ہے یہ باغی حفتر کی مدد کرنے کے بالکل مترادف نہیں ہے، کیونکہ باغی دہشت گرد ہے، جنگی جرائم کر رہا ہے، جبکہ لیبیا کی منتخب حکومت کو عوام نے اور اقوام متحدہ نے اور دنیا بھر نے تسلیم کر رکھا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔